बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अक्सानाज़। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इनसाइड न्यूज़ीलैंड। माज़ी की मारूफ अदाकारा आयशा खान की डेड बॉडी जैसे कि उनके फ्लैट में से मिली थी, जो कि 7-8 रोज़ पुरानी थी, और इस डेड बॉडी को फिर ईदी के सर्दखाने में रखवा दिया गया। और इस हवाले से कुछ ऐसी चीज़ें भी सामने आई कि क्या ये तबई मौत है या कि आयशा खान को कत्ल किया गया है। उनके घर में जो मुलाज़मा काम करती थी, जो कि डेली बेसिस पे खाना वग़ैरह भी बनाती थी और दीगर काम भी करती थी, वो कई रोज़ से गायब है। और इसी तरह एक लंबे कद का लड़का भी अक्सर-ओ-बेशतर उस फ्लैट में आता-जाता था, जो कि रोज़मर्रा के मामूल के काम भी करता था। तो ये दोनों ही वहाँ से गायब हैं कई रोज़ से, और डेड बॉडी भी मिली, लेकिन ना तो फ़ोन का फ़ॉरेंसिक हो सका कि आखिरी जो बातचीत है फ़ोन में वो किससे की गई है, या जो आखिरी कॉल्स हैं वो किसको की गई, क्या बातचीत हुई। कोई भी ऐसी चीज़ इसलिए सामने नहीं आ सकी कि आयशा खान का एक बेटा, जो कि इस्लामाबाद में मुकीम है, वो तकरीबन 2 से 3 रोज़ बाद कराची आता है, और एक ऐसे टाइम पे आता है जबकि शाम का टाइम होता है। किसी को कानो-कान खबर नहीं होती, ना किसी को बताया जाता है, ना ही कोई ऐलान वगैरह जैसे कि जनाज़े का करवाया जाता है, ना वैसा कोई करवाया गया, और ना ही जो अदाकार वगैरह या इंडस्ट्री के लोग हैं, उनको किसी तरीके से ये बताया गया कि नमाज़े जनाज़ा का टाइम कब रखा जाएगा। क्योंकि जैसे ही आयशा खान का बेटा आता है, फौरी तौर पे ईदी के सर्दखाने में जाता है और उनसे कहता है कि जो करीबी उनके कब्रिस्तान है, वहाँ पे डेड बॉडी को भिजवा दें, और ये जो नमाज़े जनाज़ा है, ये किसी मस्जिद वगैरह में अदा करने की बजाय या किसी ऐसी जगह पे कि जहाँ ज़्यादा से ज़्यादा लोग नमाज़े जनाज़ा में शिरकत कर सकें, या इसका कोई ऐलान करवाया जाता, बल्कि वो जिस कब्रिस्तान में दफ़न किया गया है, वहीं पे ये नमाज़े जनाज़ा अदा की गई, और फ़ौरी तौर पे कब्रिस्तान में उन्हें सुपुर्द खाक कर दिया गया, जहाँ पे उनके वालिद भी पहले से सुपुर्द खाक हैं। और उनका जो बेटा है वो उस फ्लैट में आने की बजाय जहाँ पे आयशा खान की डेथ हुई थी, या वहाँ जाए वक़ूआ को देखने की बजाय कि क्या यहाँ पे ऐसा माहौल था या क्या मामला था, क्या किसी ने कत्ल तो नहीं कर दिया, या वो ये कहता कि इसका पोस्टमार्टम करवाया जाए, तो उसने फौरी तौर पे पुलिस वालों से ये कहा कि हमें कोई भी किसी तरह की कानूनी कार्रवाई नहीं करनी, बल्कि डेड बॉडी दी जाए, हमने इसे फौरी तौर पे दफन करना है, हमें 100% यकीन है कि ये अपनी तबई मौत मरी हैं। तो उनका बेटा बहुत जल्दी में था। ये जो भी हमसाए हैं आयशा खान के, जो बिल्कुल उनके साथ वाले फ्लैट वगैरह में रहते थे, वो चूँकि नमाज़े जनाज़ा में ये चंद लोग शिरकत कर सके थे, वो इसलिए कि ये वही लोग हैं जो कि वहाँ बहुत ही करीब रहते थे और इन्हें पता चल गया। अदरवाइज़ इनके बेटे ने किसी को कानो-कान खबर नहीं होने दी। इनकी इकलौती बेटी, जो कि लंदन में मुकीम है, वो भी अपनी माँ का जो आखिरी दीदार है वो करने के लिए नहीं आई। ना ही इनका एक बेटा मलेशिया में है, जो कि कुछ अर्सा पहले ही मलेशिया गया था। इससे पहले वो कराची डिफेंस में रहता था, लेकिन वो कभी भी आयशा खान से नहीं मिला था, ना ही उसके बच्चे कभी आयशा खान से मिले थे। बिल्कुल उन्होंने कट ऑफ कर रखा था। यहाँ तक बताया जा रहा है, इनके करीबी जो लोग हैं वो बताते हैं कि आयशा खान की बेटी और उनका जो बेटा कराची में रहता था, उन्होंने तो कसम खा रखी थी कि हमने अपनी मरी हुई माँ का भी चेहरा नहीं देखना है। तो जैसे ही उनको 3 रोज़ पहले पता चलता है कि 7 रोज़ पुरानी डेड बॉडी मिली है, इसके बावजूद ना तो उनकी बेटी जो लंदन में है वो आई, और ना ही उनका बेटा जो मलेशिया में है वो भी नहीं आया, और इस्लामाबाद में इनकी बहू और बेटा होते हैं, वो सिर्फ एक बेटा आया। वो भी अब बताया ये जा रहा है कि वो मुसलसल इनकार करता रहा कि मैंने नहीं जाना। तो उसको जो इनके करीबी रिश्तेदार हैं, जो करीबी लोग हैं, उन्होंने उसको मजबूर किया कि सोशल मीडिया के ऊपर एक भूचाल है आयशा खान की मौत को लेके, और फिर जो 7-8 दिन पुरानी डेड बॉडी है, तो बच्चों के ऊपर बातचीत की जा रही है। एक पूरा ये मामला खुल के सामने आ चुका है कि आयशा खान के तीनों ही बच्चे उनसे नहीं मिलते थे, और कई साल गुजर चुके थे कि ना वो राब्ता करते थे, ना वो कभी मिले थे। तो इस वजह से अब किसी तरीके से उनका बेटा जाए जो इस्लामाबाद वाला, और वो एक दफ़ा सिर्फ डेड बॉडी को दफ़न करके आ जाए, ताकि लोगों के मुँह बंद हो जाएँ। तो इनके जो करीबी रिश्तेदार हैं वो यही बताते हैं कि उन्होंने इनके बेटे को फ़ोर्स करके
کراچی بھیجا، جو کہ 3 دن بعد وہاں پہنچتا ہے، وہ بھی مجبوراً، اور آتے ہی فوری طور پہ اس نے تقریباً 1 سے 1.5 گھنٹے میں بتایا جا رہا ہے کہ یہ ڈیڈ باڈی بھی وہاں جا کے بات چیت کی، ڈیڈ باڈی لے کے اسے فوری طور پہ دفن کیا، اور جو فلیٹ ہے جہاں پہ عائشہ خان مقیم تھی اس فلیٹ میں بھی وہ نہیں گیا، وہ سیدھا قبرستان سے واپس اسلام آباد چلا گیا، اور ان کے جو رشتہ دار ہیں ان کو بھی نہیں بتایا گیا کہ نماز جنازہ کا کب ٹائم رکھا جانا ہے، یا کہ ان سے پوچھا جاتا کہ کب نماز جنازہ کا وقت مقرر کیا جائے۔ اور یہ جو ان کا بیٹا ہے جیسے ہی آیا آنن فانن یہ سارا معاملہ کیا، اور وہ فوری طور پہ اسلام آباد دوبارہ روانہ ہو گیا ہے۔ تو انتہائی یہ شرمناک ان کے بچوں کا کردار ہے، جو کہ اب کھل کے پریکٹیکلی بھی سامنے آ رہا ہے، جیسے کہ ان کا بیٹا آیا اور وہ کس طریقے سے اس نے کسی کو کانو کان خبر نہیں ہونے دی کہ نماز جنازہ کا کوئی ٹائم رکھا جائے یا کچھ لوگوں کو اکٹھا کر لیا جائے۔ اسی طرح جو ان کی قبر ہے، قبر پہ بھی کوئی پھول وغیرہ کوئی چیز نظر نہیں آ رہی، اور چونکہ ان کا بیٹا جو ہے وہ بتایا گیا جاتا ہے کہ اسے رشتہ داروں نے مجبور کر کے بھیجا تھا، تو اس لیے بس اس نے ڈیڈ باڈی کی تدفین کروانے کے لیے وہاں جو بھی معاملات کرنے تھے قبرستان میں وہ کیے، اور وہ وہیں سے فوری طور پہ روانہ ہو گیا۔ ان کا جو بیٹا ہے جیسے ہی پولیس والوں کو پتا چلا کہ وہ آ گیا ہے اور ایدھی سے بھی رابطہ کر رہا ہے، تو پولیس والوں نے ان سے ضرور یہ بات کی تھی کہ ہم پوسٹ مارٹم کے لیے اگر آپ کہتے ہیں تو یہ سارا معاملہ کرتے ہیں، تاکہ اس کی انویسٹیگیشن ہو کہ انہیں قتل تو نہیں کیا گیا، کیونکہ ان کی ڈیڈ باڈی جو ہے وہ شاپر یعنی ایک پلاسٹک کے بیگ میں لپٹی ہوئی تھی، جس پہ ان کے بیٹے نے کہا کہ ہمیں 100% یقین ہے کہ ان کی جو موت ہے وہ طبعی ہے، ہمیں کسی پہ شک نہیں ہے، نہ ہم نے کوئی قانونی کارروائی کرنی ہے، لہٰذا بس ڈیڈ باڈی جو ہے وہ فوری طور پہ قبرستان میں بھیج دی جائے۔ تو عائشہ خان کا جو بیٹا ہے یا ان کی جو بیٹی لندن میں ہوتی ہے، وہ اتنے بے حس ہو چکے ہیں کہ انہوں نے اپنی ماں کا جو آخری دیدار ہے وہ بھی کرنا پسند نہیں کیا۔ ان کے پاس ٹائم تھا، سرد خانے میں ڈیڈ باڈی رکھ دی گئی تھی، وہ آ بھی سکتے تھے، لیکن انہوں نے تو کیا آنا تھا، جو کہ دور تھے۔ جو اسلام آباد میں بیٹا مقیم ہے وہ بھی 3 دن بعد بمشکل وہاں پہ پہنچا ہے، اور وہ بھی بڑی ہی بتایا جا رہا ہے کہ مجبوری کے تحت، چونکہ عزیز و اقارب نے اس کو مجبور کر کے وہاں پہ بھیجا تھا۔ ان کے گھر میں بتایا جا رہا ہے جو نیبرز ہیں، جو دیگر فلیٹس میں لوگ رہتے ہیں، وہ بتاتے ہیں کہ عائشہ خان کے پاس ایک ملازمہ تھی جو کہ ان کے پاس کام کرتی تھی، کھانا بھی بناتی تھی اور ان کے گھر کے دیگر کام جو ہیں وہ بھی کرتی تھی، اور ایک لمبے قد کا لڑکا تھا جو کہ وہاں پہ ہر دوسرے دن آتا تھا، اور جو بھی روزمرہ کے کام ہوتے تھے جو کہ باہر کے کرنے والے ہوتے تھے تو وہ تمام کام وہ لڑکا کرتا تھا، لیکن تقریباً 15 دن سے وہ کام والی اور وہ جو لڑکا ہے وہ غائب ہیں، اور ان کے حوالے سے تب ہی کچھ پتہ چل سکتا تھا اگر اس کی انویسٹیگیشن کروائی جاتی، اور انویسٹیگیشن اسی بیس پہ ہونی تھی کہ جب اس کا پوسٹ مارٹم ہوتا، تو جب بچے ہی کاروائی نہیں کوئی قانونی کرنا چاہتے تو پھر جو بھی ان کے ساتھ لوگ اٹیچ تھے یا جن کے ساتھ ان کا آخری ٹائم گزرا یا جن سے ان کا رابطہ ہوا، موبائل کال ڈیٹا جو ہے وہ نکلوایا جا سکتا تھا، اس سے بھی چیزیں سامنے آ سکتی تھی کہ آخری ان کی بات چیت کس سے ہوتی رہی، ان لوگوں سے پوچھ گچھ کی جا سکتی تھی کہ کیا معاملات تھے، لیکن ان کا جو بیٹا ہے وہ کوئی بھی کسی بھی قسم کی قانونی کارروائی نہیں کرنا چاہتا تھا، اس لیے جو ان کی کام والی ہے وہ تو نیبرز کے لوگ بتاتے ہیں کہ وہ تقریباً 15 دن سے غائب ہے اور اس کا کچھ پتہ نہیں ہے۔ اس کے بعد یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ ان کی جو ساتھ فلیٹ میں ہمسائے رہتے ہیں وہ بتاتے ہیں کہ وہ بہت زیادہ تکلیف میں تھی عائشہ خان، اور ان کو بتاتی تھی کہ میں نے جو 8-10 سال پہلے بچوں کو جائیداد تقسیم کر دی تھی اور یہ سوچ کے کی تھی کہ بچے جو ہیں وہ میرا سہارا بنیں گے اور مجھے اپنے ساتھ رکھیں گے، اور اسی لیے میں نے جائیداد بھی اور جو بھی ان کے پاس بینک بیلنس تھا تقسیم کر دیا کہ ان کے بچے ان کی موت کے بعد نہ آپس میں لڑیں اور اچھی زندگی گزار سکیں۔ تو آج ان کے جو بچے ہیں ان کے پاس اتنا کچھ ہے، اور یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ عائشہ خان کی ہی دی ہوئی ہیں، لیکن کوئی بھی بچہ یا ان کے جو پوتے پوتیاں تھے یا بیٹی ہے، بیٹی کے بچے، کوئی بھی ان سے کبھی بھی ملاقات نہیں کرنے آتا تھا۔ ایک ان کا جو بیٹا ہے وہ اپنی بیوی اور 2 بچوں کے ساتھ کراچی ڈیفنس خیابان بحریہ میں 4 کنال کے
بہت بڑے محل میں رہتا ہے، اور اب وہ کچھ عرصہ پہلے ہی ملائیشیا کسی کام کے سلسلے میں گیا تھا، جو کہ ابھی تک واپس نہیں آیا، اور نہ ہی اس نے بتایا جا رہا ہے کہ واپس آنا ہے۔ بیٹی ان کی لندن میں ہوتی ہے، بیٹی کے حصے میں بھی بہت کچھ آیا تھا، اور بیٹی نے تو ان سے بالکل قطع تعلقی کر رکھی تھی، یہ ان کے قریبی رشتہ دار بتاتے۔ دوسرا بیٹا جو ہے، جو کہ ان کی ڈیڈ باڈی لے کے دفن کر کے گیا ہے، وہ اسلام آباد چک شہزاد میں 8 کنال کا اس کا فارم ہاؤس ہے، اور بحریہ میں اس کی لگژری کوٹھی ہے، اور کراچی میں بھی اس کے بہت زیادہ اس نے فلیٹس وغیرہ اور اسی طرح پراپرٹی لے رکھی ہے۔ تو یہ جو ان کے بچے ہیں، ان کے پاس بہت کچھ ہے، بینک بیلنس ہے، گاڑیاں ہیں اور بڑے بڑے گھر ہیں، اور یہ وہی چیزیں ہیں جو ان کی ماں نے ان کو جب جائیداد کی تقسیم کی تو ان کو دی تھی، لیکن اس کے بعد یہ سب بدل گئے، اور جب عائشہ خان پھر اپنے بیٹے کے ساتھ رہنا چاہتی تھی جو اسلام آباد میں تھا یا جو ڈیفینس کراچی میں تھا، تو بچے ان کو پوچھتے نہیں تھے، پھر یہ مجبور ہو کے اسی فلیٹ میں دوبارہ آ گئی، اور کوئی بھی بچہ نہیں چاہتا تھا دونوں بیٹے یعنی کہ ان کو ساتھ رکھیں، جس کی وجہ سے یہ اکیلے رہنے پہ مجبور تھی، اور بچوں کو جب کال کرتی تھی یا بات کرتی تھی تو بچے کہہ دیتے تھے جی ہم 2 منٹ تک کال کرتے ہیں، اور پھر کئی کئی مہینے گزر جاتے تھے ان کے بچوں کی کال نہیں آتی تھی۔ تو بچے جو ہیں وہ تو ان سے ملنا نہیں چاہتے تھے، اور یہ جو ان کی ملازمہ وغیرہ ہے ان کے اوپر جو ان کے نیبرز وغیرہ کے لوگ ہیں وہ یہ بھی بتاتے ہیں کہ بہت سے ایسے لوگ تھے جو عائشہ خان کے ساتھ جڑے ہوئے تھے، جن کی وہ مالی مدد بھی مستحق لوگوں کی کرتی تھی، کچھ رشتہ دار تھے ان کے جو مستحق تھے ان کی بھی مدد کرتی تھی، اسی طرح کچھ ایسے لوگ تھے جو کہ قریبی ایریاز میں رہتے تھے اور ان کی بھی مالی مدد کیا کرتی تھی۔ لیکن اب جب یہ معاملہ سارا سامنے آیا تو سب لوگ غائب ہو گئے، کسی نے بھی وہاں پہ نہ تو آ کے ان کی جب ڈیڈ باڈی وغیرہ ملی ہے تو تب وہاں پہ کوئی لوگ آئے اور پوچھ گچھ کرنے کی کوشش کی، اور نہ ہی نماز جنازہ میں اسی لیے لوگ نہیں تھے کہ لوگ شاید ڈر رہے ہیں کہ ہمیں کوئی پوچھ گچھ نہ کی جائے گا، ہمیں کہیں قانونی کاروائی ہوئی تو ہم نہ پکڑے جائیں۔ تو اصل معاملہ ان کی موت کے پیچھے کیا ہے وہ جاننے کے لیے پوسٹ مارٹم کروانا بہت ضروری تھا، جو کہ ان کے جو بچے ہیں اب ظاہرہ انہوں نے نہیں کروایا، تو اس لیے ان کی جو تدفین ہے وہ پھر دی اینڈ کر دی گئی ہے، اور جو لاش ہے وہ چونکہ 8 روز پرانی تھی تو پولیس والوں کا یہی کہنا ہے کہ لاش کو دیکھ کے یہ لگتا تھا کہ جیسے یہ طبعی موت ہی ہے، لیکن پھر بھی اگر گھر والے چاہتے یعنی کہ ان کے بچے چاہتے تو ہم لازمی اس کی جو ہے وہ قانونی کاروائی کرتے اور انویسٹیگیشن بھی کرتے، لیکن ان کے ایک جو اسلام آباد سے آنے والے بیٹے ہیں انہوں نے منع کر دیا، اور ویسے 2 بچے ان کے بیرون ممالک میں مقیم ہیں۔ سخی حسن قبرستان میں ان کے جو والد ہیں عائشہ خان کے، ان کے ساتھ ہی ان کی قبر وہاں پہ تیار کی گئی اور وہاں پہ ان کی تدفین کر دی گئی ہے، جیسے کہ ان کو کل دفن کیا گیا ہے تو کوئی بھی دوبارہ وہاں پہ نہیں پہنچا، اس لیے کہ جو ان کے بچے ہیں وہ تو آلریڈی ان سے ملنا نہیں چاہتے تھے۔ اور یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ ان کا جو بیٹا ہے وہ ان کو دفن کرنے کے فوراً بعد ہی اپنے کسی بھی رشتہ دار سے نہیں ملا، نہ اس نے کسی سے بات چیت کی ہے، نہ کسی رشتہ دار کو فون کیا جو کراچی میں مقیم ہے کہ نماز جنازہ ادا کرنی ہے آپ لوگ بھی آئیں، بس اس نے آنن فانن یہ سب کچھ کیا اور وہیں سے وہ واپس چلا گیا ہے۔ تو یہ سارا معاملہ ہے، یہ ان افراد کے لیے یا وہ ماں باپ جو اپنی زندگی میں اپنے بچوں کو جائیداد کی ڈسٹریبیوشن کر دیتے ہیں کہ ہم تقسیم کر دیں، جو جس کے حصے میں اسے دے دیں، تو ان کے لیے یہ ایک بہت بڑا سبق ہے کہ پتہ نہیں کن حالات میں عائشہ خان کی موت واقعہ ہوئی ہے کہ اس کی کوئی قانونی کاروائی ہوتی تو اصل حقائق بھی سامنے آتے، کوئی موبائل ریکارڈ ڈیٹا سامنے آتا تب بھی اصل حقائق سامنے آ سکتے تھے، لیکن یہ حقائق تب سامنے آتے جب ان کا کوئی بچہ یہ چاہتا، تو بچے تو پہلے ہی انہیں نہیں ملتے تھے، اس لیے انہیں کیا ضرورت ہے کہ وہ کوئی قانونی کاروائی کریں اور اپنا مزید ٹائم ویسٹ کریں۔ تو یہ وہ لوگ جو اپنی زندگی میں اپنے ہاتھوں سے یہ چیزیں تقسیم تو کر دیتے ہیں، لیکن پھر بعد میں بہت ان کے پاس پچھتاوے، بعد میں ان کے پاس صرف پچھتاوے کے علاوہ اور کچھ نہیں بچتا، اور پھر وہ ساری زندگی ان بچوں کو ترستے رہتے ہیں کہ بچوں سے ملیں یا ان سے بات کریں یا یہ بچے انہیں اپنے ساتھ رکھیں، تو پھر یہ چیزیں پاسبل نہیں ہوتی۔ کہ کوئی ایک واقعہ نہیں، ایسے بہت سے واقعات ہیں جو ہماری سوسائٹی ان واقعات سے بھری پڑی ہے کہ ماں باپ اپنی زندگی میں بچوں کو یہ گھر چیزیں بینک بیلنس ضرور ان کے نام پہ ٹرانسفر کر دیتے ہیں، لیکن پھر یہ وہی بچے ہوتے ہیں
کہ جو ماں باپ کو نہ تو پہچانتے ہیں نہ ان سے بات کرتے ہیں، اور جو عائشہ خان کا حال ہوا ہے، جس طریقے سے ان کی موت واقع ہوئی ہے، یہ سب کے لیے ایک بہت بڑا سبق ہے کہ ایٹ لیسٹ اپنی زندگی میں اس طرح کا کام نہ کریں کہ جو آپ کے پاس ہے فوری طور پہ اپنے بچوں کو پکڑا دے اور بعد میں آپ قسم پرسی کی زندگی گزارنے پہ مجبور ہوں اور کوئی آپ کو پوچھنے والا نہ ہو۔ سو مزید ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں۔